अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ऑपोजिशन जो नवंबर से ही हुकूमत को हम देख रहे हैं कि डेडलाइन दे रही थी, दिसंबर को हुकूमत के लिए आखिरी हफ्ता करार दे रही थी, लेकिन हमने देखा कि दिसंबर के आगाज़ में ही 11 जमाती पीडीएम के इत्तेहाद को 2 बड़े झटके लगे। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने BBC को इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत सारे सवालात के जवाबात वो नहीं दे सके या कहीं बौखलाहट का शिकार नजर आए। इसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी इश्तिहारी करार दिया गया, जिससे अपोजिशन के बयानिए को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम जो हुकूमत को अल्टीमेटम दे चुकी है, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को हर सूरत घर भेजा जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे, कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अपोजिशन क्यों आखिर हुकूमत को गिराना चाहती है, जबकि हमने देखा कि यही बात जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होकर बात कर रहे थे तो यही जमातें हम देख रहे थे इसे गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दे रही थी। आज खुद ही यही करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इसहाक डार साहब का इंटरव्यू, फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से अदालती फैसला, क्या नून लीग की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, यही वो मामलात हैं और दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आप तर्जुमान भी हैं, मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के मोहम्मद जुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी जुबैर साहब, पीडीएम 5 जलसे तो कर चुकी है, ज़ाहिर अब आखिरी जलसा है 13 दिसंबर को लाहौर में। अपोजिशन कहती है कि अवामी रेफरेंडम साबित होगा, ये जलसा फैसला कुन होगा। चले, बहुत बड़ा जलसा पीडीएम कर भी लेती है मीनारे पाकिस्तान पर, तो फिर क्या हासिल कर लेगी पीडीएम? हुकूमत तो जाती हमें नजर नहीं आ रही, तो कैसे आप घर भेजेंगे हुकूमत को? एक तो घर भेज सकेंगे या नहीं भेज सकेंगे, जाहिर सी बात है, उसका तो कोई 100% कोई भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता। लेकिन आप कोई भी चीज़ करें तो यू शुड नॉट फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स। तो एफर्ट तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे। जाहिर सी बात है, पिछले बहुत से अदवार में बहुत सी मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुई हैं और कुछ नहीं भी हुई हैं। तो इसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जस्ट याद दहानी के लिए कि अयूब खान तो इतने स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड थे, सिस्टम उनका 10 साल से चल रहा था। मिलिट्री के आप कह सकते हैं सरबराह भी थे, हालांकि वो फील्ड मार्शल थे, लेकिन ज़ाहिर है मिलिट्री डायरेक्टली उनके अंडर आती थी और कोई मीडिया भी नहीं था, कोई आउटलेट भी नहीं था और कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी आज़ादी थी भी नहीं 1962 के। फिर भी नवंबर 1968 में एक तहरीक चलती है और मार्च तक उनकी हुकूमत गिर जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये इसका कोई एक बुनियादी वो होता है कि इससे क्या हो गया। जलसों से सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को अपनी सपोर्ट, अपनी बात पहुंचाते हैं, वो कहते हैं ना वार्म करते हैं उनको, और उसके बाद जलसे से कोई भी नहीं हुकूमत गिरती। बिल्कुल आपने सही कहा, जलसे से नहीं गिरती। लेकिन जलसा अगर ना हो लीडिंग अप टू से समथिंग लाइक लॉन्ग मार्च या रेजिग्नेशन, तो वो एकदम से तो नहीं आप कह सकते कि जी लॉन्ग मार्च शुरू कर दें या वो रेजिग्नेशन करवा दें। तो उसके लिए एक बिल्टअप करना पड़ता है, एक मोमेंटम क्रिएट करना पड़ता है, एक माहौल होता है जिसकी वजह से फिर हुकूमत मिस्टेक्स करती है, हुकूमत ब्लंडर्स करती है, हुकूमत को ऐसी चीज़ें करती है जो कि उसके लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है हमारे उसमें अंदाजे में है कि हम क्या करना चाहते हैं। जुबैर साहब, बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा जिसको कहना चाहिए कि लॉजिकल आपने जवाब दिया, बग़ैर लफ्ज़ चबाए, जो जेन्युइन बात होनी चाहिए थी, हकीकत पसंदाना आपने बात की है। मेरा ख्याल है बाकी लोग जो चाहे पीडीएम के हैं, PMLN के, जो कह रहे हैं कि जी बस हुकूमत को गिराना ही गिराना है, हुकूमत चली जाएगी पीडीएम के लाहौर के जलसे के बाद, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लोग कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है सिंपल वन लाइनर कि जिस तरह डेड एंड पे सियासी मामला चले गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए हैं, तसादम बड़ा इमिनेंट नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ हल्के भी लगता है कि जिस तरह हम सोच रहे थे कि बीच बचाओ कुछ होगा, अदलिया के बहुत कहा गया कि शायद वो जंप इन करेगी, वो भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट जाती भी नज़र नहीं आ रही। तो सवाल ये कि क्या ये जो मज़ामती बयानिया आपका और जिस तरीके से तसादम की फ़िज़ा बन रही है,
یہ ملک کے لیے کتنی نقصان دہ آپ کے خیال میں؟ اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان کی اگین میں تاریخ کے حوالے سے ہی بات کروں گا. پاکستان کی 72-73 سال کی تاریخ میں بہت سے ایسے موقع آئے ہیں جب بڑا سب چیزیں سموتھ چلتی ہیں, لیکن آج اگر کسی بھی ہسٹورین سے بیٹھ کے پوچھیں کہ کیا ایوب خان کو جانا چاہیے تھا, کیا 1962 کا کانسٹیٹیوشن سروائیو کرنا چاہیے تھا یا اس کو ایبروگیٹ ہونا چاہیے تھا, تو میرا خیال ہے سب یہ کہیں گے ہاں وہ صحیح ہوا تھا, وہ موومنٹ بھی صحیح تھی, ایوب خان کا جانا بھی صحیح تھا, اور وہ کانسٹیٹیوشن جو کہ ایک بنیادی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو ختم ہونا بھی ضروری تھا, کیونکہ ایک ایسا آئین کی ضرورت تھی. تو موومنٹ چلی, اس سے ایک نیا ایک فضا پیدا ہوئی. بڑا سمپل سا احتشام صاحب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں اگر آپ اسپیسیفکس میں نہ بھی جائیں تو ایک بہت ہی موٹی موٹی چیزیں ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے, متفقہ آئین ہے, تمام جماعتیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز اس آئین پر کمیٹڈ ہیں, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہماری موومنٹ جاری رہے گی. جب برما میں ڈکٹیٹرشپ تھی تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا تھا, تو یہ اگر جب ہنگامہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے تو اکنامک ترقی رک جاتی ہے اور اس سے تو نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. بالکل ٹیمپریری ہوتا ہے, لیکن کیا ہماری موومنٹ ابھی تک جتنے ابھی ذکر بھی کیا تھا 5 جلسے کیے ہیں, جو بھی چیزیں کی ہم نے, ایک چیز بتا دیں کہ آئین سے ہٹ کے ہم نے کی. چلے یہ تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے, 2014 میں بھی ہوا تھا, کہ جس طریقے سے لیکن میں ایک اور فرق بتا دوں احتشام صاحب, احتشام صاحب میں ایک اور فرق بتا دوں. دیکھیں 2013 کا جو الیکشن کا ریزلٹ تھا, پی ایم ایل این کی 186 سیٹیں تھیں, پی ٹی آئی کی 29 سیٹیں تھیں. کوئی سینس نہیں بنتا تھا کہ گلا شکوہ ہو سکتا ہے 2-4 چیز, ان کو 4 سیٹوں پر گلا تھا, لیکن یہاں تو بالکل نیک اینڈ نیک تھا. پنجاب اسمبلی میں جو سب توڑ پھوڑ زیادتی دھاندلی کے باوجود جو کاؤنٹ ہوئے ووٹ اور ڈکلیئر ہوئے, وہ سب سے زیادہ نون لیگ کے تھے. سب سے زیادہ سیٹیں جس کو ملی وہ نون لیگ. صورتحال کیا ہے دیکھیں نا, آپ اپنے نقطہ نظر کو تقویت کیسے دیتے ہیں, آپ اپنے آرگومنٹ کو سالڈ کیسے بناتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لوگ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی اس حوالے سے 2 کریڈیبل رپورٹس ہیں, وہ یورپین یونین کی ہے, جو ان کے الیکشن کے لوگ یہاں پہ آئے تھے, ایکسپرٹ آئے تھے, انہوں نے اس کو کریڈیبل کا لفظ یوز کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن کریڈیبل ہیں. فیفن کہتی ہے کہ جی 2013 سے زیادہ شفاف 2018 کے الیکشن تھے. ابھی آپ بتا دیں کس ادارے کو بیچ میں لے کے آئیں جو کہے کہ جی وہ جو ریگنگ ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ بات کرتے ہیں, کو آپ کے نقطہ نظر کو کوئی اور بھی مان رہا ہوگا. بڑا سمپل سا ہے, پتہ نہیں یورپین یونین نے یہ کس نے کیا کہا ہے, میں اس میں نہیں جاتا. ایک ایگری ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے الیکٹورل پروسیس کیا ہوگا, وہ الیکٹورل پروسیس کا ایک بنیادی جز تھا کہ الیکشن ریزلٹس کیسے ڈکلیئر ہوئیں گے, فارم 45 کس بنیاد پر ڈکلیئر ہوگا, جس کے بیسس پر آپ جا کے کلیم کرتے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں. مجھے آپ بتائیں کہ جو سسٹم تھا جو ڈیولپ کیا تھا اس کو بٹھا دیا, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی کریڈیبل تھے. کریڈیبل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو خیر وہ دوسری بات ہے, ٹرمپ یورپ میں اگر جس بنیاد پر جو ریزلٹس ڈکلیئر ہوتے ہیں, اگر اس کے بدلے ہاتھ سے لکھے ہوئے ریزلٹس ڈکلیئر ہونے شروع ہو جائیں تو کیا وہ مانیں گے؟ ایک بڑا سمپل سا کوسچن ہے. کیا آر ٹی ایس نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیا آر ٹی ایس کو بٹھایا نہیں کیا تھا؟ اس کی کوئی تحقیقات ہوئی ہے کہ جی وہ کیسے؟ وہ تحقیقات تو آپ نے کرانی تھی زبیر صاحب, آپ نے الیکشن کمیشن میں جانا تھا, ٹریبونل میں جانا تھا, سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جانا تھا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ 25 ہم نے ٹریبونل میں درخواستیں دی, آپ لوگوں کی 23 تھی 2018 کے الیکشن کے بارے میں, آپ گئے نہیں وہاں پہ. 25 اور 23 کی بات نہیں ہے, 25 اور 23 کی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو 100 ویڈیوز شیئر کر سکتا ہوں جس میں وہ لوگ بیٹھ کے سیکیورٹی ایجنسی کے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں جن کا کوئی کام ہی نہیں تھا. ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کاؤنٹنگ کس کو کرنی چاہیے؟ کاؤنٹنگ الیکشن کے سٹاف کو کرنی چاہیے, پولنگ ایجنٹس وہاں موجود ہونے چاہیے, یا ملٹری کے لوگ موجود ہونے چاہیے؟ تو الیکشن سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ دیکھیں ایک عرصے سے ملٹری جو ہے نا وہ الیکشن پروسیس کو, تو ہمیں کیا پتا تھا کہ کاؤنٹنگ کون کرے؟ نہیں احتشام صاحب, ان کو سیکیورٹی پر لگایا تھا, کاؤنٹنگ پر نہیں لگایا تھا. کاؤنٹنگ تو کوئی نہیں ماننا کہ ان کے لوگوں نے کیا ہے. زبیر صاحب یہ تو نہ کہیں, وہ تو الیکشن کمیشن کے عملہ کاؤنٹنگ کرتا تھا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں 100 ویڈیوز آپ کو وہ ایک کو چلے, 1-2 جگہوں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوا, سب جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہوا نا جی. ہم لوگ بھی جاتے رہے مختلف جگہوں پہ الیکشن کے دنوں میں.
نہیں، ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ پورا پروسیس ہوتا ہے. پہلے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن کی گئی جس کو ہم بالکل نہیں مانتے، وہ ایک بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈسکوالیفیکیشن. پھر ان کے خلاف ریفرنسز فائل کر دیے گئے مانیٹرنگ جج. کبھی پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ نے نیب کو یہ کہا ہے کہ جی ہم یہ ریفرنسز فائل کر رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر مانیٹرنگ جج ہوگا؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹائم سکیڈول ہوگا جس میں سزا یا جو بھی آپ نے فیصلہ سنانا ہوگا؟ ابھی ایک مجھے تاریخ میں بات بتا دیں، ایک سیکنڈ سن لیں. اس کے بعد آپ نے ریفرنسز کر دیے. جولائی 25 کو الیکشن ہونا ہے، جولائی 8 کو آپ نے میاں نواز شریف کو جیل سنٹنس کر دی. اسی لیے کی تھی. پھر اس کے بعد جو ساؤتھ پنجاب میں توڑ پھوڑ کی، ہم کہتے ہیں، ہم نے الزام لگایا نا کہ بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا تھا، ہم نے الزام لگایا نا، کیوں نہیں تحقیقات کرتے؟ از اٹ ناٹ امپورٹنٹ انف کہ بلوچستان اسمبلی میں 22 ممبر تھے نون لیگ کے، راتوں رات آپ نے توڑ پھوڑ کر کے زیرو کر دیا، زرداری صاحب اور کو اس کو ہم بالکل اگنور کر کے چلے گئے جی اس مسئلے کے لیے اصل تو بندے وہ تھے. الزام تو زرداری صاحب پہ آتا ہے کہ بندے انہوں نے خریدے تھے. اسی طرح سینٹ کے الیکشن کے چیئرمین کو ہٹانے کے حوالے سے بھی زرداری صاحب نے کام دکھایا تھا، جو آج آپ کے کلوز ایسوسیٹ ہیں. ایبسولوٹلی آپ نے صحیح کہا. لیکن آپ اور میں، ہماری زبان مشکل سے کھلتی ہے ان کے لیے جو اصل روئے رواں ہوتے ہیں. ہاں، آپ اور میں بیٹھ کے مشرف کے بارے میں اور 2002 کے الیکشن کے بارے میں اور جنرل ضمیر کے بارے میں بڑے آرام سے بات کر لیتے ہیں، یا 1979 میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا کہ اس وقت کے ملٹری جنرلز نے کیا تھا، ہم بڑے آرام سے بات کر لیتے ہیں. اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایکسیپٹ فار ہسٹوریکل ریکال. فائدہ پاکستان کو اس وقت ہوگا جب آپ آج بات کریں گے آج کے حوالے سے. صحیح، ٹھیک ہے زبیر صاحب، آگے بڑھتے ہیں. اب اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک مومنٹم بنا ہوا تھا، پریشر بھی بلڈ ہو رہا تھا پی ڈی ایم کی تحریک کی اگر بات کریں. سر سوال یہ کہ اچانک یہ اسحاق ڈار صاحب کو کس نے مشورہ دیا بی بی سی کو انٹرویو دینے کا؟ جس طریقے سے وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، جس طرح سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار رہے، اور سب سے زیادہ متنازع چیز اس انٹرویو میں آئی جس پر تنقید بہت زیادہ ہوئی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے، آپ کی پراپرٹی اور آپ کی خاندان کی، تو انہوں نے کہا اونلی ون. اس کے بعد پھر اگلے روز ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ایک پوری لسٹ سامنے آ جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تقویت ملتی ہے؟ حکومت جس طرح سے بات کرتی ہے کہ کرپشن کیسز کو چھپانے کے لیے یہ تحریک چلائی جاتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تاثر مضبوط ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں. پہلے تو میں اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کو کس نے مشورہ دیا تھا. میرا نہیں خیال ہے کسی نے دیا تھا، انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی پرسنل ویلتھ کی بات ہے، میں اس میں کچھ نہ ایڈ کر سکتا ہوں نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. میں اس میں کیسے ان کے اکاؤنٹنٹ کے طور پر، نہ میں ان کا اکاؤنٹنٹ ہوں کہ جی وہ پورا ڈیٹیل بتاؤں کہ جی ان کے یہ صحیح ہے، یہ ریکویسٹ جو ہے وہ بی بی سی کی طرف سے گئی تھی انٹرویو کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے تھی بنیادی طور پہ. اور پھر نواز شریف صاحب نے ڈپیوٹ کیا اسحاق ڈار کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ انٹرویو کون کرے گا، یہ چھپائے رکھا انہوں نے. آخر وقت تک یہی ہوا. دیکھیں نا احتشام صاحب، انٹرویو کون کرے گا؟ ہم روز انٹرویو دیتے ہیں اور آپ کو تیار ہونا چاہیے کہ انٹرویو کون کرے گا، سخت کرے گا، نرم کرے گا، جو بھی ہے. سو یہ تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ جی انٹرویو کا بتایا نہیں گیا تھا کون کرے گا. میں تو اس کا فرم بلیور ہوں کہ نہ آپ کو سوال پوچھنے چاہیے کیا پوچھے جائیں گے، نہ یہ پوچھنا چاہیے کون انٹرویو کرے گا اور کب نشر ہوگا. ہماری تو روز کی عادت ہے، ہم بیٹھتے ہیں اور میرے سے آپ 10,000 پرسنل کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، سخت ترین کویسچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. آپ تو تیار ہو کے بیٹھے نا. آج حامد میر نے آرٹیکل لکھا ہے، زبیر صاحب وہ یہ دیکھیں نرم گوشہ رکھتے ہیں حامد میر صاحب آپ لوگوں کے لیے، حکومت کے بڑے خلاف ہیں. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے اسحاق ڈار صاحب تیاری کر کے نہیں گئے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سوالات کیا ہوں گے. ان کا خیال تھا شاید اکانومی میں بات ہوگی. بہرحال ان کا کہنا لکھنا ہے کہ جی اس سے امبیرسمنٹ ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کل کے دن سے لے کے آج تک پورے ملک کے چینل جو ہے نا بالکل وہ کہتے ہیں توجہ اس طرف چلی گئی ہے. مطلب پی ایم ایل این کے لیے جتنی عظیمت کہتے ہیں انٹرویو ہوئی ہے تو بہتر تھا کہ تیاری کر کے جاتے وہاں پہ. دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی مرضی تھی، اور پی ایم ایل این کو نقصان ایک دن کے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ہیپننگز ایسے ہوتی ہیں کہ کل کوئی اور بات ہوگی، پی ایم ایل این کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر پی ایم ایل این کے لیے کوئی چیز سے نقصان دہ ہوگی. بٹ ایک چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں احتشام صاحب. جی احتشام صاحب پلیز، آپ بھی ایک چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن آپ کو اس حوالے سے ایک آواز تو ضرور اٹھانی چاہیے کہ جو چیز حکومت کی مرضی کی ہوتی ہے وہ تو دبا کے چلائی گئی، اور جو ان کا جواب تھا وہ نہیں چلایا گیا. تو اگر کوئی دنیا میں اگر کسی کو بھی آپ بتائیں forget about what he said or what he did not say، بٹ اگر آپ دنیا میں کسی کو بھی یہ بتائیں امریکہ میں یا یورپ میں، تو وہ یہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سچ یا کوئی جواب دینے کی بات آئی تو پھر کیوں نہیں سنائے. یہ تو بڑا فنڈامنٹل ایک رول ہے. آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. وہ تو سنا رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. تو آپ نے پیمرا نے دبا کے وہ چلایا، الاؤ کیا، سب نے چلایا. جب انہوں نے جواب دیا تو بھائی ان کا جواب بھی سن لیں. ادروائز تو دس از دیکھیں ان کا جواب آئے بھی ہے سوشل میڈیا پہ. یہی میں آپ کو بات کر رہا تھا. زبیر صاحب ان کا انٹرویو پورا بھی چل گیا. دیکھیں نا اب اگر جیو چینل، سما، دنیا، ARY چلے، کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نرم گوشہ ادھر رکھتے ہیں، کچھ آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں. جو آپ لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں انہوں نے بھی ٹکا کے یہ جو ہے نا اپنی ہیڈ لائن خبروں میں دی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اس لیے دی احتشام صاحب پلیز سن لیں، اس لیے دی کہ ان کو پتا تھا کہ پیمرا اس میں ہاتھ ہلکا رکھے گا. لیکن جو جواب ہے اس کو، جس طرح جنرل عاصم باجوہ کا ہوا تھا، جنرل عاصم باجوہ پر جب وہ الزامات لگائے تو وہ نہیں آئے، لیکن جنرل عاصم باجوہ کے جو جوابات تھے اس کا پورا انٹرویو جیو پر بھی چل رہا تھا، ARY پر بھی چل رہا تھا، سارے چینلز پر چل رہا تھا. تو یہ جو ایک فنڈامنٹل فلا، یہ عام آدمی بھی تو اسے انسر کر لیتا نا. بھائی عاصم باجوہ صاحب کا انٹرویو سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ آج تک سوالیہ نشان جو ان پہ کھڑا ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. وہ تو لوگ تو انفرنس کی لوگوں کی تو ہو جاتی ہے. وہ جواب نہیں دے سکے، لیکن ان کو بچایا تو کیا نا پوری ایڈمنسٹریشن نے، پورے نیب نے، سب نے، کہ جی ایک 30 لاکھ روپے یا 25 لاکھ انویسٹمنٹ کر کے آپ نے 26% شیئر لے لیے ان اے کانگلومیریٹ آف $70 ملین، اور کوئی جواب نہیں ہے. اور پلیز لیٹ می سے دس تھنگ، جو کانٹرڈکشن کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو منصفانہ انتخابات کی آپ بات کر رہے تھے، میں نواز شریف سے یہ سوال پوچھا تھا کہ 1972 میں ان کے والد صاحب نے، یہ JIT کا پہلا کوسچن تھا، اس کے فائنینسز کہاں سے آئے تھے گلف اسٹیل کے؟ کب؟ 1972. اور جون 1 2020 کو جنرل عاصم باجوہ کی بیگم نے اپنے 26% شیئر آف اے $70 ملین ایمپائر بیچ دیے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے. تو یہاں جو ہوتا ہے نا، یہاں لگتا ہے بڑا اچھا ہے سب کچھ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تقاضے پورے آپ کرتے ہیں فائنینشیل انٹیگریٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے نواز شریف سے یا PMLN سے، وہ پھر سب کے لیے سٹینڈرڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکتے. ہماری بٹرنس یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ بات. جی ٹھیک ہے زبیر صاحب، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر بریک لے، مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب. جی میرا خیال ہے زبیر صاحب سے ہم کچھ کہے بغیر زبیر صاحب سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں. زبیر صاحب بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب پہ مقدمے بنے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنے. ابھی پیناما تو خیر باہر سے آیا تھا، پھر سزا ان کو صادق اور امین جو کہا گیا نہیں ہے، وہ تو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا تھا. چلیں اب آگے چلتے ہیں. ایک بات تو باہر سے نہیں، احتشام صاحب I beg to differ. باہر سے آیا تھا، بالکل باہر سے آیا تھا. اس میں نواز شریف کا جتنے وہ پورے کے پورے پلندے تھے اس میں نام تک نہیں تھا نواز شریف کا. دنیا کی تاریخ میں، 1000 سال کی تاریخ میں کسی پر یہ کیس نہیں چلا کہ ان کے بچوں کی کوئی پراپرٹی ہے یا آف شور کمپنی ہے اور باپ کو سزا دی جائے، یا ان کے والد صاحب نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی اس کا جواب نواز شریف. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ سن 72 میں میاں شریف نے وہ گلف اسٹیل کیسے بنائی تھی. 2017 میں سپریم کورٹ نے JIT کے تھرو پہلا سوال یہ رکھا تھا کہ 45 سال پہلے آپ کے مرحوم والد صاحب نے وہ فائنینسز کیسے ارینج کیے تھے. یہ انصاف کے تقاضے ہیں، مجھے بتا دیں تاریخ میں، آج تک بتا دیں. ٹھیک ہو گیا. اور کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی سوال کے جواب میں میرا خیال ہے اس پہ بحث میں نہیں پڑتے. آپ کا نقطہ نظر ہے. پھر نواز شریف صاحب جب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا جی یہ ہم اثاثے
جہاں سے پیسہ انہوں نے بھائی پوچھا کہ بھی اثاثے بتا دیں منی ٹریل, وہاں پہ منی ٹریل نہیں بتا سکتے. جنرل سٹیٹمنٹ تھا, کورٹ کا ایک الگ چیز ہوتی ہے, جنرل آپ بات کر رہے ہوں میرے سوال کا الگ چیز ہوتی ہے, اور کورٹ سزا اس بات پر نہیں دے سکتا کہ آپ کو جواب دہ ہونا ہے کہ سن 80 میں آپ کے والد صاحب نے دیا تھا. یہ کورٹ کا کام نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ, چلے وہ کورٹ کے فیصلوں کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب میں جو سوال پوچھ رہا تھا کہ اس کے بعد وہ جس طریقے سے کل ہی نواز شریف صاحب کو مفروض ڈکلیئر کیا گیا, ابھی آپ دیکھ لیں ایک بات تو زبیر صاحب سمجھ آتی ہے جب آپ کہتے ہیں نیازی نیب نیکسس, تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے آبزرویشن اگر آتی ہے کہ یہاں پولیٹیکل وکٹمائزنگ ہوتی ہے, وہاں ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے, اور آج بھی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, نیب کو سرزنش کی ہے, یہ تو سمجھ آتی ہے بات. جب اعلیٰ عدالتیں جن پہ آپ بھی یقین رکھتے ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں, اگر آج آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کل کہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے مفروض ڈکلیئر کیا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو مزاحمتی بیانہ آپ کی پارٹی کا اس کو ایک زبردست دھچکا لگا اس پہ؟ نہیں جی, بالکل دھچکا نہیں لگا. دیکھیں 3 آڈینس ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے. ایک اپنے سپورٹرز ہوتے ہیں, ایک آپ کے مخالفین ہوتے ہیں, اور ایک نیوٹرل ہوتے ہیں. آپ نے صحیح پہلے ریفرنس دیا تھا کہ نیوٹرل کیا سوچتے ہیں, لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنا ہوم بیس سنبھالنا پڑتا ہے جو آپ کے اپنے سپورٹرز ہیں. اور اللہ کا شکر ہے آج فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے دیکھ لیں پنجاب میں, تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ سپورٹ ہے. ہم بالکل ہمیں کوئی وہ غلط فہمی نہیں ہے اپنے بارے میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دھچکا وہ ہوتا ہے جو آپ کے سپورٹرز کو لگے کہ جی وہ آپ کے سپورٹرز. ہمارا سپورٹر جو ہے وہ کنونسڈ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ہمارا سپورٹر جو ہے وہ بالکل یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بالکل وہ چیزیں دیکھیں نا. آج جس بات پر, اور میں آپ کے ناظرین کو ریمائنڈ کروا دوں, جس کیس میں وہ بیل ملی تھی اور وہ لندن میں جس پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیس ہے جو جج ارشد ملک نے دیا تھا. دنیا میں کوئی ایسا اگر ہو کہ خود ہائیسٹ کورٹس یہ کہیں کہ ان کو نوکری سے نکال دیں فار دا مس کنڈکٹ ان دیٹ کیس. مس کنڈکٹ ان واٹ کیس؟ جس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی, سزا برقرار ہے, جج کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا انصاف کے تقاضے ہیں؟ یہ اس سے زیادہ ہلیریس یا افسوسناک بات چلے ٹھیک ہے, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ابھی تک اس کا کورٹ نے نکال دیا. ارشد ملک صاحب کا معاملہ ابھی تک بیچ میں لٹکا ہوا, ظاہر ہے اس سے آپ کو بھی پولیٹیکل مائلیج ملا. لیکن سوال یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, آج الیکشن کروا دیں. دیکھیں 70 سے لے کے اب تک کہ میں بار بار کہتا ہوں 10 الیکشن ہوئے, میں نے سارے کور کیے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کسی ایک الیکشن کے بعد ہارنے والے نے اپنی ہار مانی, اور دوسرا کیا گارنٹی ہے کہ آج ہم الیکشن کروا دیں حکومت تو آپ جیت کے آ جاتے ہیں, اور آپ کو جب دوسری پارٹیاں یا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے عمران خان صاحب نے آپ کو کہا آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, بایو میٹرک سسٹم اور اس پہ لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں گے جی آئیں اس پہ پہلے کام کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ کل الیکشن ہو, پرسوں پھر آپ کے خلاف بھی وہی کچھ ہو جو آج آپ کر رہے ہیں. احتشام صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نیت کیسی ہے. آپ نے کہا کہ یہ سسٹم کر لیں اور وہ سسٹم کر لیں اور جو بھی کر لیں. آج جنرل اسد درانی جو بات کر رہے ہیں سن 1990 کے الیکشن کی, یا آج جو باتیں ہوتی ہیں 2002 کے الیکشن کی, یا دوسرے الیکٹورل جو ہمارے پروسیسز رن ہوئے تھے, تو اس میں کیا سب سے بڑی بات سامنے آتی ہے کہ ایک وہ انسٹیٹیوشن جس کا کوئی کام نہیں تھا, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا, اگر وہ دھجیاں اڑانے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو صرف ایک ریفرنس دیتا ہوں. جنرل پرویز مشرف نے 2002 کا الیکشن کرایا تھا. اس کے بعد مبشر لقمان جو کہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ وہ ہیں اینکر, ان کا ایک انٹرویو ہے جو ابھی بھی اویلیبل ہے. وہ جنرل پرویز مشرف سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان اور آپ کے کیوں تعلقات خراب ہو گئے. اب ان کا جواب دیکھیں پبلک میں, اینڈ بائی دا وے ہی واز آلسو دا آرمی چیف, اور کس وہ فخر کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا تھا 90 سے 100 سیٹیں, میں نے اس کو آفر کی تھی, میں نے جنرل پرویز مشرف نے آفر کی تھی 8 سے 10 سیٹیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا پروسیس سب خراب تھا. بھائی سب یہی بات ہے, تو اس سے پہلے کے الیکشن میں نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو 25 سیٹیں آفر کی تھی, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے الیکشن سے پہلے. بھائی وہ 25 سیٹیں تو آج بھی آفر کر سکتے ہیں, وہ تو الیکٹورل. سر وہ تو الیکشن, دو پولیٹیکل پارٹیز میں کیا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, امریکہ میں بھی ہو سکتی ہے, برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. واٹ از رانگ احتشام صاحب, کال اسپیڈ اے اسپیڈ.
کہ ہم کیا, ابھی میں الیکشن کانسٹیٹیوشن کی کیا بات کر رہا تھا, جس کا کوئی کام کاج نہیں ہے وہ کیوں بیچ میں آ کے یہ مین کنگ میکر بن جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے, آپ جتنے مرضی ریفارمز کر لیں, اگر وہ اٹھا کے ساؤتھ آف پنجاب کے ایم این ایز یا پاسبل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ڈرا کے, دھمکا کے, پیار سے, محبت سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کروائیں گے, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ انڈیا میں کیوں نہیں ہوتا, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتا, سری لنکا میں کیوں نہیں ہوتا؟ چھوڑ دیں برطانیہ کو, چھوڑ دیں امریکہ کو. اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ نہیں ملتا. پرسوں کی گفتگو پریس ٹاک سن لیں جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے, جس میں وہ کہتے ہیں نیشنل ڈائلاگ, اور پھر جس طریقے سے مفاہمت کی وہ بات کرتے ہیں, مزاحمت سے دور بھاگتے ہیں, اور مصلحت اندیز آپ کی پارٹی میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں, جن کے 84 میں سے 60 لوگوں کے کیسز کھول دیے نیب نے, جتنے ایم این ایز ہیں. تو اس حوالے سے تو وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, مقتدر سے حالات بہتر کرنے کے لیے ان سے بات کرنی پڑے گی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں بات نہیں کرنی, مریم صاحبہ نے اس وقت بچ کے ساتھ کہا پہلے عمران کو ہٹائیں پھر بات کریں گے. تو پھر یہ ہے کہ وہ کھلاڑی تو بیٹھا ہوا ہے نا, جب آپ کی پارٹی کے لوگ چاہیں گے تو وہ ایک اور ادارہ تو پھر اپنا رول پلے کرے گا. دیکھیں احتشام صاحب, یہ تو ایک اپروچ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کس طرح سے چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں, اور کسی اور کا اوپینین کوئی اور سکتا ہے. اس میں پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, اس میں نواز شریف کی یا شہباز شریف کی بات نہیں ہے. وہ میری اور آپ کی بھی اپروچ میں ڈفرنس ہو سکتا ہے کہ بات آگے کیسے جائے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ شہباز شریف کی تھنکنگ کیا ہے یا ان کی تھنکنگ سے کتنے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں. اصل چیز یہ ہے, یا مریم نواز نے کیا کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نکالیں, انہوں نے کہا تھا ان کو جانا پڑے گا. نہیں تو آپ پھر انوالو کر رہے ہیں انہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ فوراً مداخلت نہ کریں, دوسری طرف آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ جی آپ آئیں معاملات حل کریں. کمال کر رہے ہیں آپ بھی. احتشام صاحب, خواجہ آصف نے یہ بتایا کہ 2018 کے الیکشن کے وقت رات کے 2 بجے انہوں نے ایک میسج کیا یا فون کال کی چیف آف آرمی سٹاف کو. اب اگر کوئی پڑھا لکھا ایک ریسرچ ہو رہی ہو اور آگے امپروومنٹ کی بات کر رہی ہو, تو کویسچن یہ پیدا ہوگا کہ برطانیہ میں کیا چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی فون کر کے کہے گا کہ جی اس کے ساتھ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے یا کاؤنٹنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ زبیر صاحب معذرت کے ساتھ وہی عثمان ڈار جو ہارا ہے, وہی عثمان ڈار جو سیالکوٹ میں آصف اپنا خواجہ آصف سے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں بھی میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے بھی ان کو کہا تھا دیکھیں دھاندلی ہو رہی ہے میرے خلاف. احتشام صاحب, اگر یہ ہارورڈ اسکول میں اگر ریسرچ ہونا کہ کیسے بنیادی سیاستدان, اگر میں آج مجھے گن پوائنٹ پر ڈرا دھمکا کے میری فائلیں کھول کے مجھے یہ بتایا جائے گا کہ آپ پرسنلی 2014 میں فلانی جگہ یہ کرتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس فائل ہے, تو میرے سے ڈرنا, مجھے کتنا کوئی ڈرے گا؟ کوئی نہیں ڈرے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں چاہیے, سفید گھوڑے پر بیٹھ کے تلوار لہرا کے نکل جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فری ول کے ساتھ کسی کو دیکھیں, کتنے لوگ ہیں احتشام صاحب جو کھڑے ہو کے یہ کہیں گے, پی ایم ایل کیو بنی تھی نا, کس نے بنائی تھی؟ وہ ڈرے تھے نا, سارے پیٹریٹس بنی تھی نا, پیپلز پارٹی سے نکال لوگ تھے, وہ ڈرے تھے. آپ جتوایا تھا انہوں نے. آپ بالکل یہ کہہ رہے ہیں, چلے مان لیا, میں نے مان لیا بالکل. کویسچن یہ ہے کہ ہم نے تو غلطی کی تھی, ہم کیوں بار بار ہر پولیٹیشین غلطی کرے؟ پولیٹیشین چھوڑ دیں, آپ بزنس مین کو آج سے ڈرانا شروع کرتے ہیں, دھمکانا شروع کرتے ہیں, اٹھانا شروع کرتے ہیں, ان کو نوٹسز بھیجنا شروع کرتے ہیں, ان کے کیسز چلانا شروع کرتے ہیں, تو وہ کیا ری ایکشن ہوئے گا؟ سب کا سیم ری ایکشن ہوئے گا. کوئی ڈرے گا, کوئی کہے گا سمجھوتا کر لے گا, کوئی کہے گا بھائی ہم نے اگر گزر بزر کرنا ہے تو چپ کر کے آنکھیں نیچے کر کے آرام سے اپنی پولیٹیکل لائلٹی چینج کر لے. کیا یہ صحیح انداز ہے؟ آپ انڈیویجول کو تو فالٹ کر سکتے ہیں کہ فیصل صالح حیات نے کیوں پیٹریٹ جوائن کی تھی, کیونکہ ان کو انٹیریئر منسٹری مل رہی تھی, لیکن یو کانٹ, اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے اور آگے جانا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فیصل صالح حیات نے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل احتشام ضمیر کیا کر رہے تھے. یہ ہوا آپ کو 90s کا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, یہ پاکستان میں کیوں ہے, سری لنکا میں کیوں نہیں ہے. پی ایم ایل این بنی تھی اور کس طریقے سے جنیجو صاحب کو علیحدہ کر کے نواز شریف صاحب صدر بن گئے تھے, آپ کو پتا ہے. یہ تو ہماری میں مان گیا. میں احتشام صاحب, آپ بھی سب چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہندوستان اور ہمارے میں کیا فرق ہے سیاست میں؟ وہاں کیا سیاسی کلچر کو ڈفرینٹ ہے,
کیا وہاں سارے ایماندار تہجدی ہیں؟ نہیں. کیا وہاں وہ کچہری کوٹ کچہری کلچر نہیں ہے؟ کیا وہاں پولیس بروٹیلٹی نہیں ہے؟ سب ہے. لیکن ایک چیز بڑی بنیادی ہے کہ جس کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، وہ سیاست میں نہیں آتا. بڑا دس از دا ڈفرنس. سری لنکا میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے، پورے ویسٹرن یورپ میں بھی یہی ہے، جاپان میں بھی یہی ہے. جتنی مہذب سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں یہی ہے سسٹم. ابھی آپ انڈیویجول ہو گئے کہ جی محمد زبیر صاحب آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے. ہاں میں بھی اگر وہ ویک ہوتا اس طرح سے تو میں آج گورنر ہوتا یا کچھ اور ہوتا، بڑا ہوتا میرے پاس ہوتا. صحیح. لیکن وہ میری ویکنس ہوتی، اس کی وجہ سے سسٹم نہیں آگے چل سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، ابھی جو ایک ماحول بنا ہوا ہے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اپوزیشن بیک فٹ پر آنے کے لیے تیار ہے نہ ہی گورنمنٹ. عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نارو نہیں ملے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ سے مانگ کون رہا ہے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارا تو مقابلہ آپ سے ہے ہی نہیں. لیکن پچھلے دنوں جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، جس کا ابھی بھی جس پر بات ہوتی ہے، جس میں کہا گیا کہ آپ ہی کی فرمائش پر یہ ملاقات ہوئی، کیسز پر بھی بات ہوئی، تو پھر یہ حکومت یہ کہتی ہے اور آپ نہیں سمجھتے کہ تاثر ابھی تک آپ زبیر صاحب خبروں میں اس حوالے سے کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ خبروں میں ہیں ابھی تک. تو زبیر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ تاثر بڑھنے گیا کہ اس تحریک سے پہلے یعنی پی ڈی ایم کی تحریک سے پہلے نعروں مانگنے کی کوشش کی گئی، باتیں ہوئی، لیکن جب ملا نہیں تو پھر تنقید شروع کی گئی اداروں پر؟ دیکھیں وہ تو اوپینین ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس پہ بحث بھی ہوگی. میرے خیال ہے میں نے پتہ نہیں 50-60 دفعہ اس کی کلیریفیکیشن بھی کی ہے اور اس کی احتشام صاحب بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. اگین وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو چیزیں آپ سلیکٹیو چیزیں ریلیز کریں تو اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ 7 گھنٹے کی میٹنگ کی تمام ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیں تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کے سامنے آ جائے گا کہ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا این آر او مانگا گیا تھا یا نہیں مانگا گیا تھا. آئی ایم اے فرم بلیور، ویری اسٹرانگ بلیور. اگر میں نے کچھ کرنا ہوتا تو میری جو جس قسم کی ریلیشن شپ تھی، تو جب میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا وقت آیا تھا، جب سزا ہوئی تھی ان کو، الیکشن جب ہوئے تھے، توڑ پھوڑ جب کی گئی تھی، مریم نواز کو جیل جب ہوئی تھی، میں اس وقت بھی مل سکتا تھا. میں نے تو نہیں ملا تھا کبھی بھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اگر کسی اور بائی دا وے میں نے یہی کہا ہے کہ جو ایک فنڈامنٹل چیز ہے اور آج بھی ہم پبلک میں بھی یہ کہتے ہیں، 2.5 سال کے بعد ہمارا حق بنتا ہے یہ کہنے کا. ہم اگست 2018 میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ پر ڈرگس کا کیس بنایا تھا، اس میں بھی وہ انسٹیٹیوشن شامل تھا. احتشام صاحب ویسے بائی دا وے آپ کو میں بتا دوں، مجھے یہ بتائیں کہ پریس کانفرنس وہ تو ایک لائبلٹی اور قسمیں اٹھائی گئیں، کلمے پڑے گئے، کیا ہوا؟ مطلب یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ کس کی طرف سے ہوا تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر کہیں گے کہ نہیں سارا قصور شہریار افریدی کا ہے تو خدا کا خوف کریں یار. وہ تو ان کے گلے پڑ گیا جی، شہریار افریدی کو تو ریزائن کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو 2.5 سال سے آپ رگڑا دے رہے ہیں، وہ تو ان کے لیے مصیبت. 2.5 سال سے شاہد خاقان عباسی کو آپ رگڑا دے رہے ہیں. آپ ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مریم نواز کو آپ نے اگست 2019 میں گرفتار کر لیا. کہاں ہے وہ کیس؟ کیا ہوا انکوائری کا؟ کیا ہوا انویسٹیگیشن کا؟ کیا ہوا ریفرنس کا؟ اب ہم شیر بن کے پوچھ سکتے ہیں نیب سے کہ بھائی آپ نے جو اتنا سب کچھ کیا تھا اس کا کیا حل نکلا؟ آپ نے اٹھا کے لوگوں کو اندر بند کر دیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے میڈیا ٹرائل کیا. اچھا زبیر صاحب میں اگر آپ سے وے فارورڈ پوچھوں، دیکھیں یہ تو ایک عرصے سے بحث چل رہی ہے. ابھی کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ جی ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے لوگ آپ لوگوں کو یعنی اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنا بند کریں اور اس کے کرپشن کا منترا بند کریں اور آپ لوگوں کی طرف سے سلیکٹر اور نالائق اور نائل کی بات ختم ہو تو کوئی پارلیمنٹ کا سہارا لے کے وہاں جایا جائے، بات کی جائے. کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ تو نہ عدلیہ آئے گی نہ اور مقتدرہ حلقہ آئے گا، تو بہترین طریقہ پارلیمنٹ میں بات کی جائے. وہ کہتے ہیں جی پہلے دن سے عمران خان جب تقریر کے لیے گئے ہیں انہوں نے جناب ایسا شور کیا، ایسے نعرے بازی کی کہ اس کے بعد سے ماحول آج تک خراب ہے. تو سوال میرا آپ سے ہے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹھ کے ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہو؟ کیونکہ یہ سب کو پتا ہے، جیسے آپ شروع میں اچھی بات آپ مانیں، بڑا سمپل ہے، ضروری نہیں کہ الیکشن لوگ چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ، تحریک کو بن جائے گی. احتشام صاحب بڑا سمپل سا طریقہ ہے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی ایک دوسرے سے گریونس ہے یا خاندان میں بھی ہوتا ہے، فیملی میں بھی ہوتا ہے، تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ پہلے تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کرنے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے وزیر اعظم صاحب آئیں پارلیمنٹ میں، جو آگے فرنٹ بینچز میں ہمارے 5-6 لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ ملا لیں.
جو وزیر اعظم ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہو اس کا کیا کنڈکٹ ہے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کھڑے میں ہو آپ کے کی بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ جو وہ یہ لعنت دے رہے جیت کے آئے اس طرح آپ لوگ جیت کے آئے, لعنت دے رہے تھے اور قرآن میں حدیث کو بیچ میں لے کے آ رہے تھے ٹو ڈسکرائب دا کریکٹر آف فیو پیپل. کریکٹر, اگر 30-40 سال کی کہانی ہم عمران خان کی کھولیں اور ہم یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نے 30 سال ڈسکس کرنے نا شریفوں کے یا زرداریز کے تو آپ کے بھی 30-40 سال ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو پلیز اس کے میں تو اتنی سمپل سی آفر دیتا ہوں پبلک میں, ہاتھ ملا لیں. کون سی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں جس میں وزیر اعظم آئے ہیں؟ مجھے بتا دیں آپ. جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا وہ جب 2019 فیبری میں, جس میں وہ پائلٹ ان کا گرفتار بھی ہوا تھا, اس میں نیشنل سیکورٹی بریفنگ پاکستان واز آن دا ورج آف وار ہی تھی سمجھ لیں, اس میں نہیں آئے وزیر اعظم. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جب آپ لوگ گئے تھے بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب گئے تھے, عمران خان صاحب تقریر کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے, غلط کیا تھا. کیسے ہاتھ بڑھائیں گے ہم کس کی طرف ہاتھ بڑھائیں؟ ہم ہاتھ بڑھا لیں اور وہ اس کے بعد وہ ہاتھ واپس چلیں, یہ تو بہت اچھی تجویز ہے. اللہ کرے یہ ڈفرینٹ کوارٹر میں جب بات جائے کہ جی ہاتھ تو ملائے نا آگے بات بہتر کرنے کے لیے ماحول کو. صحیح ہے, معاملات کو اگر بہتری کی طرف لے کر جانا ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت کو ملنا ہوگا. مزید ایشوز پر بھی ناظرین بات کریں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. زبیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف میڈیکل ریلیف پر بیرون ملک گئے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بیرون ملک جانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سیاست کرنا درست ہے؟ جس انداز میں وہ بیماری کا کہہ کر وہاں پر گئے اور جس انداز میں وہ سیاست میں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے عدالتیں بھی انہیں اشتہاری قرار دے رہی ہیں, مفرور قرار دے رہی ہیں, وہ واپس آ کر ان کے اپنے اوپر لگے جو کیسز ہیں ان کا سامنا کریں؟ اور پھر دوسرا, جب وہ عوام کی بات کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے بیچ میں انہیں آنا ہوگا؟ دیکھیں, جب پاکستان میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو وہ واپس آئیں گے. جب انصاف نہیں ہوگا تو کوئی پاگل ہی ہوگا, وہ یہاں آ کے جیل میں خود چلا جائے. آپ کو سپریم کورٹ پاکستان میں انصاف کے تقاضے ہائی کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں ہے زبیر صاحب, یہ تو سپریم کورٹ نے تو ایک سیکنڈ, نہیں میں زیادتی نہیں کر رہا. سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ سعد رفیق 1.5 سال تک اندر بند تھے, ان کی ججمنٹ پڑھیں. انہوں نے کیا کہا باقی کیسز میں؟ آج چیزیں کو سپریم کورٹ سے ملا. فواد بھائی تو 2.5 سال. احد چیمہ اور نواز شریف میں بہت فرق ہے. احد چیمہ کو جو ریلیف ملا ان کو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. ہم ایک پولیٹیکل سٹرگل ویج کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل ویج کرنے کا زیادہ مؤثر انداز یہ ہے کہ وہ لیڈ کر سکیں. زبیر صاحب معذرت کے ساتھ وہ تو آپ کا نظام ہی ایسا ہے, جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا یہی ہوگا. آپ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آج عمران خان کیا کریں, پہلے نظام میں جائیں گے ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. اور سر عدالتوں نے ان تو ریلیف دیا ہے نا نواز شریف صاحب کو. عدالت نے کہا ہے کہ باہر جائیں, علاج کرائیں, جب ٹھیک ہو جائیں تو وطن واپس آ جائیں. دیکھیں آپ لوگ پتہ ہے, آپ لوگ ایکچولی پتہ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہیں. 1979 میں جب بھٹو صاحب کو ٹانگا تھا تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ 1977 سے لے کے 1988 تک ہر ہائی کورٹ اور ہر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. نہیں, کچھ صحیح ہوتے تھے, کچھ غلط ہوتے تھے. نواز شریف صاحب نے ہیل کیا تھا اس فیصلے کو. ہونا چاہیے, ایک بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. وی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ, ایز سمپل ایز دیٹ, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سلیکٹیولی ان کو سزا دی جائے. میں نے آپ سے پوچھا تھا نا مریم نواز کو اندر بند کیوں کیا تھا. ایسے ماحول میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی گردن آگے دے دیں. نہیں دیں گے اپنی گردن آگے جب تک انصاف کے تقاضے اور ہمارے اسٹرگل سے اگر انصاف کے تقاضے پورے ہونے شروع ہوں گے, اگر پاکستان میں کوئی امپرومنٹ آئے گی تو میرا خیال ہے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے سیکریفائز جو کی ہے وہ صحیح سیکریفائز. چلیں, یہ تو زبیر صاحب بحث ختم نہیں ہوگی جب تک نظام نہیں بدلا جائے گا. آپ نے دیکھا ماضی میں بھی نہیں دیکھا, 20 سال کی جو حکومتیں دو آپ کی تھی پیپلز پارٹی MNL, اس وقت بھی یہی ہوا. صحیح بات ہے. 18ویں ترمیم کے وقت بہت ساری چیزیں چینج ہونے والی تھی, آپ لوگوں نے نہیں کی. نیب کا لا چینج ہونا ہی تھا, آپ دونوں نے نہیں کی. پھر نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں, گرفتار ہونے سے پہلے ان کو کہا گیا نیب لا میں تبدیل کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو بھگت لیا, باقی لوگ بھگتے ہیں. تو دیکھیں نا, یہ قصور تو سب کا ہی ہے نا. اب ایک ون گو میں تو ساری چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. لیکن ون گو میں دیکھیں, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کا تنقید بھی جائز ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کے لیے
آئین کی بالادستی کے لیے ہمارے سے زیادہ کون سی پولیٹیکل پارٹی یا سٹیک ہولڈر ہے جو بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10% غلطیاں کی ہیں تو 90% قربانیاں بھی تو دی ہیں، آگے بھی تو بڑھے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی زیادتی کی 1972-73 میں، تو اس کی پرائز بھی تو پے کر دی ذوالفقار علی بھٹو نے یا بے نظیر بھٹو نے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک کوئی چیز غلط کی تھی تو آپ غلطی کرتے چلے جائیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر ہم متی اللہ جان کے لیے آواز اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اٹھائے گی، اگر انصاف کے تقاضوں کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھائے گی، اگر جرنلسٹ کے انڈیپینڈنس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے، آپ مجھے بتا دیں ہماری پارٹی سے زیادہ کون آواز؟ سیاستدان اپنے ماضی کے بیگیج سے جو آواز اٹھا رہا ہے اس کو تو اٹھانے دیں نا۔ دیکھیں ماضی کا بیگیج تو سیاسی طور پہ تو ابھی آپ دیکھیں 2006 میں آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، پھر 2007 میں کیا ہوا تھا، جس طریقے سے بے نظیر مرحومہ نے مشرف صاحب سے ہاتھ ملایا، وہ آج بھی اگر دیانتداری سے پوچھوائیں نواز شریف صاحب سے، وہ آج بھی کہیں گے کہ جی زیادتی کی تھی، انہوں نے جھولا کھوپا گیا تھا۔ تو دیکھیں یہ تو پہلے ہوتا رہا، اب سوال تو اس میں ہے کہ بیچ میں کوئی آ نہیں رہا، صورتحال جس طرف جا رہی ہے ہمارے خطے میں بس ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ نہیں ایسے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے گا نا، ون سائیڈڈ تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دیکھیں ون سائیڈڈ تو نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جلسے یوز کر کے اپنی بات منوا لیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی بدماش ہے تو میں آنکھیں نیچے کر کے آ جاؤں اور اس کو لوٹنے دوں اور اس کو سب کچھ کرنے دوں، کیونکہ 2004 میں بھی یہ ہوا تھا۔ آپ بات کر رہے ہیں محمد زبیر سے، محمد زبیر is talking about right and wrong and we are sitting in 2020 and we will demand what is given in the Constitution of Pakistan and there is no one can stop us from demanding what is given in the Constitution of Pakistan باوجود irrespective اس کے کہ جی پہلے کیا ہوتا ہے۔ ایک دو سوال آپ سے اور پوچھ لیتے ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کے ترجیحات کلیئر نہیں ہے، حکمت عملی کلیئر نہیں ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا جی کیا کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو فیصلہ کیا جائے گا، لانگ مارچ کرنا نہیں کرنا۔ پہلے یہ تھا کہ جی لانگ مارچ کرنا ہے، پہلے کہا گیا تھا جی دھرنا بھی ہوگا، بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے دھرنا نہیں دینے، اب وہ کہتے ہیں شاید یہ بھی ہو جائے۔ آخری پتہ جو ہے کہ جی اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، پیپلز پارٹی اب تو اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نہیں استعفیٰ دیں گے۔ تو پھر کیا طریقہ ہوگا اس حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ ایک ہی طریقہ ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارا آپشن نہیں ہے، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ہو جائے تو وہ ایک اور بات ہے، بٹ اس پر کوئی عمل درآمد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان نیڈز اے فریش فری اینڈ فیئر الیکٹورل پروسیس، اور وہ الیکٹورل پروسیس میں چاہے پی ٹی آئی جیتے، چاہے جماعت اسلامی جیتے یا کوئی اور جیتے، ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اس کا کنسنسس ہونا چاہیے اور ان اداروں کو اس میں انوالو ہونا چاہیے فیصلہ سازی میں، الیکشن کے فری اور فیئر میں، جو ادارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جن کی رسپانسبلٹی ہے۔ جن کی رسپانسبلٹی نہیں ہے وہ نہ آئیں۔ ایک سمپل سا ایک سلوشن۔ چلیں ایک سوال اور میرا خیال ہے پوچھ لیتے ہیں، کورونا کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم خاص طور پہ نون بڑے ضد جو ہے نا اس میں چلے گئے ہیں، سپر سپریڈر ایونٹ بن چکا ہے یہ کورونا۔ اب جماعت اسلامی نے بھی 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیے ہیں جلسے، حکومت بھی کہہ رہی ہے ہم نہیں کریں گے، تو بہتر نہیں کہ آپ لوگ بھی کم از کم 2-3 ہفتوں کے لیے جلسے ملتوی کر دیں؟ سیاست تو ہوتی رہے گی، لوگوں کی جانیں بچا لی جائیں۔ مطلب جماعت اسلامی کا جلسہ ہو گیا 4 دن پہلے سوات میں، سر آپ کے بھی تو 5 جلسے ہو گئے نا گلگت بلت۔ سر جی سن لینا، وہ تو ان کو تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی جماعت اسلامی کو کرنے کی۔ این سی او سی کے جو ہیڈ ہیں وہ سکھر میں جا کے کنونشن کرتے ہیں ابھی 3 دن پہلے، بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے تھا ان کو۔ تو پھر کون ہمیں بتائے گا کہ صورتحال صحیح ہے؟ اگین میں یہ کہوں گا کہ عمران خان پرائم منسٹر ہے نا، وہ ایک پارلیمنٹری اپوزیشن کی کمیٹی کو بلائیں اور بریفنگ دلوا دیں۔ عمران خان ہیز ٹو بی پریزنٹ دیئر، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سیریس، یہ بڑا اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے بلائیں کمیٹی کو، پھر آپ لوگ بھی اس پہ جائیے گا ضرور، تب ہم کہیں گے جی کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ بلائیں، عمران خان بلا لیں، عمران خان بلا لیں، ہمیں پتہ ہے اس نے بلانا ہی نہیں ہے۔ چلیں دنیا دیکھ رہی ہے، کیونکہ اسد کیسر صاحب نے بھی کورونا کے حوالے سے بلایا تھا، لیکن اپوزیشن کا کوئی نمائندہ وہاں پر شریک نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ناظرین کورونا جان لیوا مرض ہے، اس بات سے سبھی ایگری کرتے ہیں کہ فرد تک منتقل ہوتا ہے اور اسے روکنے کی واحد جو صورت ہے وہ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر حکومت اور اپوزیشن نے کیوں اس مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ نہ اپوزیشن سنجیدہ اور یہ نہ ہی حکومت، سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔